टेक्सला क्रॉस। ये एक नहायत ही हैरत अंगेज़ कहानी है जो एक छोटी सी चीज़ की दरियाफ्त के मुतालिक है। ये चीज़ जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी दरियाफ्त ने दुनिया भर में और ख़ुसूसन बरे-सग़ीर पाक व हिंद में मसीहियत के तारीख़ी वजूद को समझने के अंदाज़ को यकसर एक नई सिमत दे दी। 1935 में टेक्सला के खंडरात में खुदाई के दौरान ऐन इत्तफ़ाक़न मिलने वाली इस छोटी सी चीज़ ने मसीहियत को और इस खित्ता में अपनी कदीम शनाख्त और इससे अपनी कदीम वाबस्तगी और वजूद के ज़िमन में एक नई पहचान बख्शी, यानी ऐसी पहचान जो यहाँ के मसीहियों और मसीहियत को इस खित्ते के साथ एक नए और फ़ख्रिया एहसास से वाबस्तगी का सबूत पेश करती है। यानी ये छोटी सी चीज़ साबित करती है कि वो खित्ता जो माजी में शुमाली मगरबी हिंदुस्तान था, लेकिन अब पाकिस्तान है, इसमें मसीहियत पहली सदी ईसवी में ही अपने कदम जमा चुकी थी। तो चले आइए मुलाहिज़ा कीजिए इंजीली मीडिया की जानिब से ये नहायत ही अहम और मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें हम ये साबित करेंगे कि जनूबी एशिया पाक व हिंद और ख़ास तौर पर मौजूदा खिता जो कि पाकिस्तान कहलाता है, इसमें मसीहियत कोई कल की बात नहीं, बल्कि यहाँ मसीहियत का वजूद सदियों पुराना है, बल्कि पहली सदी ईसवी ही से मसीहियत यहाँ मौजूद थी। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ये मालूमाती और मसीहियत की खिदमत के लिए मखसूस करदा यूट्यूब चैनल इंजीली मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, तो अज़वाए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए ताकि आपको मिलते रहें हमारे मीडिया की तरफ से नए नए प्रोग्रामों के नोटिफिकेशंस और अपलोड्स। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के इस खित्ता यानी टेक्सला और इसके गर्दनवा के 2000 साल पहले के तहज़ीब व तमद्दन हमारी इस कदीम छोटी सी चीज़ की मुहाफ़िज़ साबित होते दिखाई देती है, जो इस बात की शहादत देती है कि मसीहियत का इस खित्ते में वजूद कोई कल की बात नहीं, बल्कि पहली सदी ईसवी से ही मसीहियत यहाँ मौजूद थी। इंसानी हुनर, सन्नाई और कारीगरी की इस छोटे से नमूने की अहमियत और मानवीयत के लिए लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की ज़िंदगियों और आखिर में उनकी शहादतों पर गौर करें, क्योंकि तारीखी हालात व वाक़यात इस बात के शाहिद हैं कि खुदावंद यीशु के एक शागिर्द तोमार रसूल यानी सेंट थॉमस पहली सदी ईसवी ही में इंजील की मनादी करने के लिए हिंदुस्तान चले आए थे, और टेक्सला क्रॉस की इस खित्ते से दरियाफ्त तोमार रसूल की यहाँ पहली सदी के वस्त या सदी के दूसरे हिस्से में बनफ्स नफीस मौजूदगी की गवाही देती है। सलीब रूमी हुकूमत की इख्तरा थी और किसी को मसलूब करना दरअसल एक नहायत ही अज़ियतनाक अमल होता था, क्योंकि इस दर्दनाक अमल में मुजरम को आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर जान देने की तकलीफ से दो चार होना पड़ता। नीज़ रूमी अपने बदतरीन दुश्मनों को सरेआम एक जिल्लत अमेज़ और नहायत ही अंधोनाक मौत देकर दूसरों के लिए निशाने इबरत बनाने में बड़ा लुत्फ महसूस करते। लेकिन जब से सलीब मसीह से मंसूब हुई, सलीब की मानवियत और मफहूम और तकदीर ही बदल गई। मौत, अजियत और ज़िल्लत की ये शर्मनाक अलामत, बेगरज और बेलौस खिदमत, एसार कुर्बानी, मैदान जंग में शुजाअत, बहादुरी, शहनशाहियत, इल्म व हिकमत की फजीलत, मोहब्बत और रवादारी, ईमान की फतह और सबसे बढ़कर खुदाम यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम से वाबस्तगी की अलामत बन गई। सलीब दरअसल एक मसीही के खुदाम यीशु मसीह पर ईमान का बरमला इजहार है। तो गोया किसी मकाम पर सलीब की मौजूदगी वहाँ पर मसीहियत की मौजूदगी का वाज़े और एलानिया सबूत होता है। टेक्सला क्रॉस बरे सगीर में दरियाफ्त होने वाली मुतअद्दिद सलीबों में से एक है। इसका शुमार उन सलीबों में होता है जिन्हें
مارے تومار سلیبا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اناجیل اربع یعنی چاروں اناجیل کے مصنفین کے بیانیہ کے مطابق سینٹ تھامس یعنی توما رسول مسیح کے پہلے 12 شاگردوں میں شامل تھے، یعنی ان کا ذکر متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیلوں میں ہمیں ملتا ہے۔ قابل اعتماد تاریخی شواہد جو کہ براہ راست اور حالات و واقعات کی روشنی میں پرکھے جانے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ توما رسول متی کی انجیل کے 28 باب کی 20ویں آیت میں دیے گئے مسیح کے حکم کی تعمیل میں فی الحقیقت ہندوستان آئے اور یہاں انجیل کی منادی کی، یعنی متی کی انجیل 28 باب کی 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کا حکم جسے دا گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے کے مطابق وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں مسیحیت کا پرچار کیا۔ متی کی انجیل 28 باب کی 20ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر توما رسول ہندوستان پہنچے کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ان کے آسمان پر جانے کے بعد کچھ دیر کے لیے یروشلم میں ہی ٹھہرے۔ تو چلیں دیکھیں اس خوبصورت بیانیہ کو جو ہمیں قدیم شام میں 1822 میں دریافت ہونے والی ایک نان کینونیکل بک دی ایکٹس آف سینٹ تھامس میں ملتا ہے۔ یہ بات دونوں تاریخی اور مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہودا اسکریوتی جس نے خداوند یسوع کو ان کی مصلوبیت سے پہلے غداری، دھوکہ دہی اور مکر سے پکڑوا دیا تھا، خودکشی کر کے اپنی جان لے لی۔ دوسری طرف یوحنا رسول جنہیں خداوند بہت عزیز رکھتے تھے، انہوں نے تمام شاگردوں میں سب سے زیادہ عمر پائی اور آخرکار فطری موت پائی۔ لیکن ان دو کے علاوہ باقی کے 10 شاگردوں نے مسیح کے پیروکار ہونے اور انجیل کی منادی کرنے کی پاداش میں شہادتیں پائیں۔ توما رسول کو 54 عیسوی میں ہندوستان میں مسیحیت کے پرچار کے جرم میں نیزے کے وار سے شہید کیا گیا۔ اس طرح انہیں اس وسیع و عریض خطہ جس میں آج کا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا اور گردونواح کے دیگر علاقے بھی شامل تھے، سینٹ تھامس یعنی توما رسول کو اس تمام سر زمین کا پہلا مسیحی ولی یا سینٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کتاب دی ایکٹس آف سینٹ تھامس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد سب شاگرد یروشلم میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قرعہ ڈال کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ کون دنیا کے کس حصے میں جائے گا، تاکہ تمام دنیا میں خداوند کے حکم کے مطابق کلام کی منادی ہو سکے۔ توما پر قرعہ ہندوستان جانے کا نکلا، لیکن شکی مزار توما نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا۔ تاہم چونکہ خداوند کی مرضی یہی تھی کہ توما رسول ہندوستان جائیں، تو ہوا کچھ یوں کہ ایک ہندوستانی تاجر حبان جو وہاں اپنے بادشاہ گنڈافروس کے محل کی تعمیر کے لیے ماہر ہنرمندوں اور کاریگروں کی تلاش میں تھا، توما سے ملا اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں ہندوستان لانے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کے سامنے توما نے خود کو ایک کارپینٹر یعنی نجار یا بڑائی یا عرف عام میں ترخان یا ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ کہہ لیں کے طور پر متعارف کروایا۔ بادشاہ نے توما کو بڑی خطیر رقم دے کر محل کی تعمیر کا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ توما نے وہ پیسے لیے اور باہر جا کر غریبوں میں بانٹ دیے اور باقی تمام وقت مسیحیت کے پرچار میں گزار دیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑا غضبناک ہوا، اس نے توما کو قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اتفاقاً بادشاہ کا بھائی گاد بیمار پڑ گیا اور اپنی علالت میں ہی اس نے خواب میں دیکھا کہ توما نے بادشاہ یعنی اس کے بھائی کے لیے آسمان پر ایک بہت بڑا عالیشان محل تعمیر کیا ہے۔ بیانیہ میں مزید یہ کہا گیا کہ اس واقعے کے نتیجے میں دونوں بادشاہ اور اس کا بھائی مسیحی ہو گئے، اور یہ کہ ٹیکسلا اس وقت اسی بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اس کے بعد توما رسول یہ ریاست چھوڑ کر ہندوستان کی ایک اور سلطنت میں منادی کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہاں کے بادشاہ نے حکم صادر کر کے اپنے 4 نیزہ بازوں کے ذریعے توما کو شہید کروا دیا۔
اب خود ہی غور کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیح کے شاگردوں میں سے ایک کے خون سے سینچی ہوئی ہندوستان میں مسیحیت کی بنیاد یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہندوستان میں مسیحیت کا آغاز در حقیقت پہلی صدی عیسوی میں ہی ہو چکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسیحیت کے شہیدوں کا خون بہا، وہاں وہاں مسیحی کلیسیائیں اور چرچز وجود میں آئے۔ زمانہ قدیم میں ہندوستان دنیا بھر میں معاشرتی، ثقافتی اور علمی اعتبار سے بڑا اہم مرکز تھا۔ بڑے بڑے تعلیمی اور علمی ادارے، جنہیں آج کی یونیورسٹیوں کے برابر تصور کیا جا سکتا ہے، ہندوستان میں جگہ جگہ پائے جاتے تھے۔ اسی دور کے ایسے ہی بے شمار اداروں میں سے ٹیکسلا بھی ایک اہم علمی مرکز تھا۔ آج کا ٹیکسلا ریت و مٹی کے ملبے کا اجڑا ہوا دیار نظر آتا ہے، لیکن اس کے ویران کھنڈرات آج بھی اس کے پرشکوہ ماضی اور شان گمگشتہ کی گواہی دیتے ہیں۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ کھنڈرات تاریخ اور آثار قدیمہ کے کسی بھی محقق یعنی آرکیالوجسٹ کے لیے ایک سونے کی کان سے کم نہیں۔ 1980 سے ٹیکسلا یونیسکو کی جانب سے پاکستان میں موجود 6 اہم قدیم مقامات کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ یہ تاریخی مقام شمالی پنجاب میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے تقریباً 32 کلومیٹر شمال مغرب میں مشہور شاہراہ دی گرینڈ ٹرنک روڈ سے ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ ٹیکسلا کے آثار قدیمہ آج بھی اس کے عالی شان اور پروقار ماضی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس عظیم شہر کو 326 قبل از مسیح میں ماضی کے ایک عظیم فاتح یعنی سکندر اعظم کی مہمانداری کا بھی شرف حاصل ہو چکا ہے۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات کی کھدائی کا بیڑا انگریز ماہر قدیم آثار قدیمہ سر جان ہربرٹ مارشل نے اٹھایا اور 1913 سے 1933 کے درمیان کم و بیش 20 سالہ سخت محنت و مشقت کے بعد قدیم ٹیکسلا شہر کا ایک ممکنہ نقشہ تیار کیا۔ مارشل کا یہ کارنامہ اس قدر سراہا گیا کہ انہیں 1914 میں تخت برطانیہ کی طرف سے نائٹ ہوڈ سے نوازا گیا اور پھر 1918 میں ٹیکسلا میوزیم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ میوزیم دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں یعنی ٹورسٹ کو خطہ کے نادر و نایاب نوادرات اور مصنوعات کی نمائش سے اس کے عظیم ماضی کی داستان بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان نوادرات میں اس زمانے کے مختلف اوزار، گھریلو استعمال کی اشیاء، ہتھیار اور کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جن کے استعمال و مصرف کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا۔ جب ان اشیاء کو مخصوص جگہوں پر رکھا گیا تو انہیں مناسب کلاسیفیکیشن کے بعد ان کے نیچے ان کے بارے مختصر تعارف یعنی ڈسکرپشن بھی آویزاں کی گئیں۔ تاہم ایک چھوٹی سی چیز جسے اس میوزیم میں قبولیت نہ مل سکی اور نہ ہی یہ اس میوزیم کی رونق بن سکی، وہ تھی ایک چھوٹی سی سلیب جسے آج ہم ٹیکسلا کراس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سلیب 1935 میں اس قدیم شہر کے سرکیب قصبہ کی قلعہ بند دیوار کے پاس سے دریافت ہوئی۔ خطہ کی تہذیب گمگشتہ کی یہ نادر و نایاب نشانی یعنی ٹیکسلا کراس آج اینگلیکن چرچ لاہور میں موجود ہے۔ اس چھوٹی سی سلیب کی دریافت پر اس وقت کے ہندوستان کے مسیحیوں میں پرجوش ہلچل مچی اور 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے مسیحیوں کے لیے چھوٹی سی سلیب بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ مقامی یعنی پاکستانی مسیحیوں کے لیے یہ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں مسیحیت کا وجود سالوں نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے، اور یہ کہ مسیحیت کا تعلق اس خطے سے آج کا نہیں بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ مسیحیت انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہندوستان میں آئی سراسر ایک غلط اور گمراہ کن تصور ہے۔ اس تصور کی وجہ سے مقامی مسیحیوں کو ایک غیر اور کسی دور دراز کے پرائے مذہب کے پیروکار ہونے کا الزام ناحق سہنا پڑتا ہے، جبکہ یہ چھوٹی سی سلیب یہ ثابت کرتی ہے کہ مسیحیت تو اپنے آغاز ہی سے یعنی پہلی صدی عیسوی ہی سے یہاں اپنے قدم جما چکی تھی، اور یہ کہ مسیحیت تو کہیں 17ویں صدی میں مغربی سامراجی قوتوں کی بدولت پاک و ہند میں آئی، یہ ایک سراسر غلط اور نہایت ہی گمراہ کن تصور ہے۔ آخر میں ایک اور نہایت ہی اہم نکتہ یہ کہ 325 عیسوی میں
فارس یعنی موجودہ ایران کی ابتدائی مسیحی کلیسیاں کی جماعت نے جب ایمان اور مسیحی عقیدہ، جسے رسولوں کا عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، کلام مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں ترتیب دیا، تو اس وقت بھی اس میں نہ صرف فارس یعنی کہ ایران بلکہ ہندوستان کی کلیسیاں کی شمولیت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ٹھہرا کہ پاک و ہند کے مسیحیوں اور خصوصاً پاکستان کے مسیحیوں کے لیے یہ بات نہایت ہی فخر اور اطمینان کا باعث ہونی چاہیے کہ ہم مسیحی کسی غیر اور دور دراز کی سامراجی قوتوں کے مذہب کے پیروکار نہیں، بلکہ ہم مسیحی مشرق وسطیٰ سے طلوع ہونے والے ایک آفاقی مذہب کے پیروکار ہیں جو اس خطے میں اپنی پہلی صدی عیسوی ہی میں پہنچ چکا تھا، اور اس بات کا ثبوت ہمیں ٹیکسلا کے ماضی کے مزاروں اور کھنڈرات میں سے ملنے والی اس چھوٹی سی صلیب سے ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکسلا کراس۔ گڈ بائے، بلیسنگس۔